बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धींगा मुश्ती जारी है, घमसान का रन पड़ा हुआ है, मुलाकातों का सिलसिला जारिया है ना ख़त्म होने को। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बनफ्स नफीस चौधरी शुजात साहब की इयादत के लिए उनके घर तशरीफ़ ले आए और उनके साथ मुस्लिम लीग के कोई 4, 5, 6 मज़ीद लोग थे। मेरे ख़्याल में जो मीटिंग्स थी वो जो असल हुई है उसमें तो शुजात साहब, परवेज़ इलाही साहब और काफली से शायद एक और थे, और मुस्लिम नून की तरफ से मेरा ख़्याल है कि वैसे तो अयाज सादिक साहब ही थे, लेकिन मुस्लिम नून की तरफ से शहबाज साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, राना तनवीर साहब और पॉसिबली अयाज सादिक साहब, या शायद वो ना हो उस मीटिंग में। बहरहाल ये मीटिंग रस्मी है, इस पर भी बात, चूँकि आज हमारा मौजू यही है, इसको चलाएंगे। इससे पहले इमरान खान साहब जो हैं, आज उन्होंने साबिक सफरा, सफ़ीरान जितने हैं और मीडिया के कुछ लोगों को बुलाया, अब हमें बात की। तो मुझे और तो खैर बातों से कोई सरोकार नहीं है, सारी बेपरकी थी और बिल्कुल ऐसी थी कि जिनका कुछ सर पैर नहीं था, हर बंदा वहाँ एक्सपर्ट बना बैठा था। लेकिन इमरान खान साहब ने इन बिटवीन ये दो बातें बड़ी अहम की। एक तो ये अहम बात की इमरान खान साहब ने कि चीन के सदर पाकिस्तान आना था, लेकिन आऊँ करके और वो उनका दौरा मुलतवी हो गया, क्योंकि बहरहाल कोई, या मतलब उनका ये था कि चीन जो था वो हमारे मामलात में कुछ हमसे नाराज़ था, नाखुश था। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ था जो तरीके से इमरान खान साहब ने कर दिया। वैसे पहले भी कहा जाता था, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं मानती थी। एक बात उन्होंने ये भी की कि हमारी गवर्नमेंट जो है नाकाम रही है बहुत सारे महज़ों पे, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें कही कि जी इन बातों में हमारी गवर्नमेंट नाकाम रही है। तो ये हर चीज़ में बिलाखिर अपनी नाकामी तस्लीम कर रहे हैं। और साथ उन्होंने एक और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की, और वो ये की कि पाकिस्तान जो है अमेरिका की कास्ट पे चीन के साथ तल्लुकात जो है भाई उसको अमेरिका की कास्ट पे नहीं रखेगा, हमारा तवज्जो रखेगा। इमरान खान साहब के अंदर की ये सोच नहीं है। मेरा ख्याल है उन्होंने बुनियादी तौर पे जो चीज़ हमारे सामने है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका झुकाव अमेरिका की तरफ है। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने पिछले चंद महीनों से उनके अंदर नई एक जो लव है चाइना के लिए, एस्टेब्लिशमेंट को टीस करने के लिए, तो उन्होंने फिर आज एक धीमे अल्फाज में कहा कि हम दोनों में तवाज़ुन रखेंगे। मेरा ख्याल है ये बज़ाहिर उन्होंने एक रवादारी दिखाने के लिए या उसी कंजम्पशन के लिए ये बात की। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं, जो कि हमारा आज का मौजू भी है कि जो सूरत हाल है उसमें से कौन कहाँ खड़ा है। इमरान खान साहब पिछले कई हफ्तों से बाजवा साहब के बारे में बहुत ही सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई तर्जमान जिन्होंने मुझे बताया कि जी हम वहाँ पे जब मीटिंग रोज़ाना ही तकरीबन कॉल कर रहे होते हैं तर्जमानों की और मीडिया के लिए, तो वहाँ उन्होंने बिल्कुल खुलेआम कहा कि जाके उनको बता दो, और ऐसे बंदों को बताया कि जो खुद वहाँ मौजूद थे कि जनरल बाजवा को बता दो कि मैं किसी तरीके से भी जो है मुझे तरन वाला ना समझें, मैं लोहे का चन्ना हूँ, इस तरह की बातें। और वो ज़ुबान भी इमरान खान साहब जब सख्त इस्तेमाल करते हैं तो गालम गलोच तक उतर आते हैं। तो ये सारी बातें बाजवा साहब तक भी बनफ्स नफीस पहुँची हुई हैं। और फिर वो ये भी कह चुके हैं, मैं अपने कई भी लफ्ज़ बताया हुआ है कि जिसमें उन्होंने का ख्याल है कि जी मेरे पास सारी ऑप्शन हैं, यानी कि बाजवा साहब को डी नोटिफाई करना, या ये है कि कोई नया चीफ जो है वो मुकर्रर कर देना, इनको हटा देना, ये सारी बातें जो हैं, और वो वज़ीर आज़म वो कर भी सकते हैं। बहरहाल इन हालात में पाकिस्तान के अंदर जो असल हमारा मौजू है वो है अदम एतमाद की तहरीक, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर डिस्कस कर रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ नई आ रही है, या जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर एक सख्ती आ रही है। पहली बात ये समझें कि 29 नवंबर 2022 को हमारा या बाजवा साहब की एक्सटेंशन होगी या नया आर्मी चीफ की तैनाती होगी।
کیونکہ ان کی یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ 29 نومبر تک محدود ہے اور ایکسپائر ہو جائے گی اس کے بعد۔ اس میں 2-4 باتیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ عسکری قیادت نے یہ 3-4 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا، یا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ذہن بنائے وہ، کم از کم باہر یہ آیا کہ عمران خان صاحب کو وہ 29 نومبر کی جو نئی تعیناتی یا ایکسٹینشن، اس کے لیے عمران خان صاحب ان کو وہاں پہ وہ غیر موجود چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ہاتھوں یہ مقدس فریضہ وہ سر انجام نہیں کروانا چاہتے۔ اب یہ تو چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اس کے رول ہوتا ہے۔ بہرحال اسی دوران ہمارے ISI چیف جو ہے نئے لگے، انہوں نے بھی یہی تاثر دیا کہ میں نیوٹرل ہوں۔ نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ جس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہو وہ گورنمنٹ جو ہے اگر وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے سارے کھڑی ہے تو دھڑام سے گر جائے گی، یہی کچھ ہے۔ اب اس جگہ پہ اس کو کہتے ہیں کہ ریورس انجینئرنگ، یعنی کہ 29 نومبر سے انہوں نے بیکورڈ پلاننگ کرنی تھی کہ عمران خان صاحب کو ڈسمنٹل جو کرنا ہے یا ہٹانا ہے جو کچھ بھی ہے، کیونکہ پہلے یہ طے ہو گیا 29 نومبر کو کہ عمران خان صاحب نہیں ہوں گے، تو نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکتوبر میں ہٹائے جا سکتے ہیں، یہ نہیں، اس کی ریورس انجینئرنگ جس کو کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے فروری یا مارچ کے اندر ہٹائے جائیں گے تو 29 نومبر کو نہیں ہوں گے۔ اگر فروری یا مارچ کو نہ ہٹائے گئے تو اپریل کے اندر اور مئی کے اندر عمران خان کو ہٹانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور مئی کے بعد ناممکن ہوگا۔ تو چنانچہ سوکھا کے جو چیز ہے جو آسان کام ہے وہ ان 2 مہینوں میں کرنا ہے، یہ کام ہو چکا ہے۔ یعنی کہ بعد میں آپ کو آج کی بتا رہا ہوں کہ جی آج کی تاریخ میں جو کل گزر گیا ہے، جو پرسوں گزر گیا ہے، جو پچھلے ہفتوں گزر گیا ہے، یہ ساری معاملے طے ہوئے ہیں۔ جو چیز طے نہیں، اب یہ ایشو نہیں ہے کہ تحریک اعتماد کے اوپر جو ہے گنتی پوری نہیں ہے یا ایک کانسنسس نہیں ہے یا اس کے اوپر یکسوئی نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جس چیز کے اوپر ایک اختلاف کہہ لیں یا اس کا حل نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں فریق کے کون کون ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، کاف لیگ ہے، مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، تو یہ 4-5 اور پھر بلوچستان کی باب پارٹی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جو عندیہ دیا ہے اور یہی بات جو ہے سیاسی جماعتوں کے اندر ہے کہ ہم نے تحریک انصاف کا ووٹ نہیں لینا، نہ جہانگیر ترین گروپ کا ووٹ لینا ہے، ایک ضرور ہے کہ ان کی طرف سے ایک اوپینین آ جائے گی، نہ ہم نے ووٹ لینا ہے جو ہے نیچے لینا ہے پی ٹی آئی کے، ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں لینا کسی صورت میں بھی تحریک اعتماد میں۔ اتحادیوں کے جو 23 MNAs ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں، چاہیے ان کو 8-10، وہ سارے 23 MNAs جب اسی سپورٹ وڈرا کر لیں گے، تحریک اعتماد آئے گی، اس کو سپورٹ کر دیں گے تو عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب بات یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے تو جو کچھ ہے طے کرنا وہ تو کوئی بالکل ایک عام سا کام رہ گیا ہے، جس دن وہ چاہیں گے اسی دن ہو جائے گی، اگر وہ کل چاہیں تو۔ اور یہ دوسرا یہ طے ہوا ہے کہ پنجاب اور مرکز دونوں میں اکٹھی تحریک اعتماد لائی جائے گی۔ اب زرداری صاحب اور کاف لیگ ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ جی انہی اسمبلیوں میں سے اگلی حکومت تشکیل دی جائے۔ اگر ان اسمبلیوں میں سے اگلی حکومت تشکیل دی جائے گی تو اس کا پرائم منسٹر کوئی بھی ہو وہ مسلم لیگ نون کی پوری سپورٹ کے بغیر وزیر اعظم نہ بن سکتا نہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے۔ جب مسلم لیگ نون کی سپورٹ کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنے گا یا وزیر اعظم بنے گا تو وہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کا کہلائے گا، چاہے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہوں، چاہے ادھر سے پرویز خٹک صاحب ہوں یا کوئی تحریک انصاف کے اندر ہو یا باہر ہو۔ ویسے تو انہوں نے کلین چٹ دی ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کہ جس کو چاہے مسلم لیگ نون مرکز میں لے آئے۔ پنجاب میں البتہ یہ کہتے ہیں کہ کاف لیگ جو ہے اس کو کتنے نفلوں کا ثواب ہے تحریک اعتماد میں، یا جو چھوٹی پارٹی ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اب کاف لیگ کا خیال ہے کہ ہمارے پاس اسپیکر کو ہوتا تو پہلے موجود ہے، اس سے زیادہ کیا دے سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے بعد وزیر اعلیٰ کے بعد سب سے بڑا عہدہ اسپیکر کو ہوتا ہے، ان کا خیال ہے کہ پرویز الہی کو اسپیکر بنا دیا جائے۔ اب میری اپنی ایک یہاں پہ سوچ ہے، اور وہ یہ سوچ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اس سارے سیٹ اپ کے بعد جبکہ زرداری صاحب، اسٹیبلشمنٹ، نواز شریف صاحب، کاف لیگ سارے جب ہینڈ ان گلو ہو گئے اور ایک یکسو ہو کے، اب میں ابھی اس کے بیونڈ نہیں جا رہا ہوں، اس سے آگے نہیں جا رہا ہوں تحریک اعتماد کے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک اعتماد کے اوپر
یہ طے ہو گیا جی کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے. تو عمران خان صاحب کہاں ہوں گے وزیر اعظم بننے کے بعد؟ عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے. اور یہ وہ بڑی سٹرونگ پوزیشن ہے کہ عمران خان صاحب کا اکیلا اپوزیشن لیڈر ہونا، اور ان ساری پارٹیوں کی مخالفت ہے، اسٹیبلشمنٹ کی جو مخالفت جو نواز شریف کے سر کے پیچھے کھڑی تھی، وہی ساری عمران خان صاحب جو ہے انتہائی، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا. عمران خان صاحب 2022 کا یا 23 کا الیکشن نہیں آئے کر رہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن وہ لوز کر چکے ہیں، لیکن وہ اتنی سٹرونگ اپوزیشن کریں گے کہ خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کو جب وہ ٹیگ کریں گے تو مسلم نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو ووٹ کو عزت دے کا معاملہ جو ہے، جو کہ جو نعرہ ہے، اس کو بھی نقصان پہنچے گا. بہرحال اس کا کیا ہوتا ہے سیاست کے اندر، یہ بھی تقریریں کریں گے، یہ بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے. عمران خان کرے گا، عمران خان کیا اگلے چند مہینے جو ہوں گے وہ تھوڑے ویک ہوں گے، لیکن 2023 کے بعد کا جو الیکشن آئے گا 2028 میں، اس میں عمران خان بہت سٹرونگ ہوگا. لیکن اس سارے اس میں جو کیمپین چلائیں گے عمران خان صاحب نے، پاکستان کے قومی راز بھی تش تش بام کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نواز شریف نہیں ہے، بے نظیر نہیں ہے کہ وہ اندر کی باتیں نہیں بتائیں گے. وہ ایک ایک بات بتائیں گے کہ کس طریقے سے میں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا کہ امریکہ کو اڈے دیے جائیں، میں نے نہیں دیے. میں پاکستان کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے دیا. میں چین کے قریب آنا چاہتا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں جانے دیا. وہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ جو گندی لینن ہے وہ بیچ چوراہے میں دھوئیں گے. وہ جو اپنے گندے کپڑے جو ہیں پاکستان کے، وہ بیچ چوراہے میں دھوئیں گے، اور اس سے پاکستان کی پوزیشن انٹرنیشنل اور خراب ہوگی. FATF کے آگے اچھا امریکہ تو ہے کہ جیسے ان کا دل کرتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتشار پھیلے، اس کے بعد وہ جا کے کسی طریقے سے اندر آ جائے. اب اس صورتحال میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اپوزیشن کا رول جو ہے وہ ایک عام، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو سولی اپوزیشن دے کے اور اسٹیبلشمنٹ اور ساری پارٹیاں جو ہیں اکٹھی ہو جائیں، اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے نہیں ملتی بات کی بات ہے، لیکن اس کے اندر جو اس کا طاقت ہے وہ اگر ان کو مل گئی تو عمران صاحب کا آدھا کام چل جائے گا. دوسری بات یہ ہے جی کہ مسلم نون جو ہے وہ اس کے سامنے یہ بھی ہوگا کہ پنجاب اگر چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ دے دیا جائے تو وہ پنجاب میں انڈرمائن ہوتے رہیں گے، آگے سال 1.5 سال حکومت چلتی ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے کا معاہدہ کیا تو ساری پارٹیاں یہی چاہیں گی کہ نظام جو ہے آگے تک چلے. اب مسلم نون چاہتی ہے جی کہ یہ نظام جو ہے اس کو فوراً طور پہ ووٹ اور نو کانفیڈنس کر کے اور الیکشن کرائے جائیں. یہ تو نواز شریف صاحب کی رائے ہے، بلکہ نواز شریف صاحب کی رائے میں نے ہمیشہ بتائی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ عمران خان اور بزدار جو ہے پورے 5 سال پورے کریں. یہ بہت بڑی سزا ہے پاکستان کے میں ایسے لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کو لائے تھے. بہرحال یہ صورت ہے آج کی کہ اس کے اندر جو لکونہ رہ گیا وہ ایک ہی رہ گیا ہے کہ ووٹ اور نو کانفیڈنس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا. کل جو میں ویلا کراؤں گا اس میں میں اپنا آئیڈیا دوں گا کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں، کیا کرنا چاہیے. پارٹیاں کیا کرتی ہیں، کچھ لے کچھ دو کے بنیاد پہ جب کریں گی تو ہو سکتا ہے کہ آج بھی ہو سکتا ہے کچھ طے ہو گیا ہو کہ جس میں جو ہے انہوں نے اگلی حکومتوں کے بارے میں فیصلہ کیا. میری رائے بتائی ہے کہ مسلم نون کو فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے کاف لیگ کو بہت اچھے طریقے ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں پرویز الہی کو اگر وزیر اعلیٰ بنایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پنجاب کا. اور اس صورت میں کہ دونوں مسلم لیگوں کو کاف لیگ اور نون لیگ کو اگر اکٹھے کیا جا سکتا ہے، جوڑا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ایک کیا جا سکتا ہے تو اسی وقت اس کو استعمال کر کے دونوں کو ایک کر دیا جائے، اور جس کو کہنے خلوص دل کے ساتھ ان کو وہاں پلیس کیا جائے. پر چودھری شجاعت صاحب کو بہت بڑا راجہ سفر الحق صاحب کی طرح مقام دیا جائے، ان کی ہو مسلم لیگ کے اندر، اور پرویز الہی صاحب کو بھی ان کے قد کاٹ کے مطابق وہاں پہ اڈاپٹ کیا جائے. لیکن یہ بہت بڑا ایک چانس ہے مسلم لیگوں کو بھی اکٹھا کرنے کا. اور باقی ہے کہ بہرحال تحریک عدم اعتماد کے بعد آپ کو بہت کچھ سوچ سمجھ کے آگے قدم بڑھانا ہے. وما علینا الا البلاغ.